बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नून लीग उनका सोशल मीडिया सेल माफिया और हैंडलर्स बड़ी मेहनत के साथ इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बरसों की, महीनों की, दिनों की, हफ्तों की मेहनत के बाद तरतीब देते हैं और उसके बाद जब उसको सामने लेकर आते हैं तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स, आम आवाम और हम जैसे मजदूर सहाफ़ी तिन्नी मिनटी, मैं कहा करता हूं तिन्नी मिनटी, उस बयानिए को फारिग कर देते हैं। दो बयानिए आज बनाने की कोशिश की गई, बारी बारी इनका पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखते हैं, बल्कि इनके हाथ में पकड़ाते हैं। आप इस सारे मामले को एंजॉय करेंगे। दो बड़ी खबरें हैं, जरा गौर से ध्यान से सुनिए। पहला बयानिया इन्होंने बनाने की कोशिश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो रिलीज करके और उसका एक हवा खड़ा किया जंग जियो ग्रुप और इसके साथ साथ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों ने, और मामलात को वो स्टेज पर लेके कि पता नहीं शायद कोई साजिश हो रही है जनाब इस हुकूमत के खिलाफ। और देखें चीफ जस्टिस की सास क्या कर रही हैं। वो ऑडियो, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और फिर उसका तिया पांचा करते हैं कि आखिरकार वो कह क्या रही हैं हर दो सूरतों के अंदर, कि अगर ये वीडियो असली भी है, अगर ये ऑडियो असली भी है और उस सूरत में भी वो कह क्या रही हैं। और वैसे तो मुबैना ऑडियोज सिस्टम की उनकी जानिब से जारी की जाती रही हैं। जाली ऑडियोज वीडियोज़ का एक धंधा है बाकायदा। सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ये बता चुका, ईद के दिन मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी थी। आपको याद होगा ईद के पहले दिन कि एक बार फिर मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल गंदी ऑडियोज़ और इस किस्म की जाली वीडियोज़ का जो धंधा है, गंदी वीडियोज़ और जाली ऑडियोज़ का जो धंधा है वो शुरू करने जा रहा है, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ अब नज़र नहीं आ रही इमरान खान के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने के लिए। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है जनाब इमरान खान के दो इंटरव्यूज़। एक उन्होंने आफ्ताब इकबाल को दिया और दूसरा उन्होंने ARY न्यूज़ को दिया, और बगैर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के उसको किस तरह से जंग जियो ग्रुप कोड करके हेडलाइन बना के क्या उसके अंदर जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। जंग जियो ग्रुप बाकायदा तौर पर मैं ये कहूँगा कि वो सहाफ़त नहीं बल्कि दलाली कर रहा है, और मैं आपको प्रूव करूँगा कि कैसे सच के साथ झूठ की आमेज़िश की जाती है। बल्कि पहले उसी मामले से शुरू कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को जंग जियो ग्रुप ने इस तरह से आज बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के उसको इस तरह से पेश किया, मैंने ट्वीट भी किया। गौर से ज़रा पढ़ें कि क्या रेफरेंस दिया जा रहा है ब्लूमबर्ग का, और उसके अंदर जंग जियो ग्रुप फिर क्या दलाली कर रहा है। और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि इमरान खान ने जो वक्त से पहले से उनका यह मुराद था कि असम्बलियों की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, वो जो तोड़ी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आइनी बहरान पैदा हो गया। आइनी बहरान ना पैदा होता अगर आप उनके 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा देते। वो तो ये बात कर रहे हैं, उसको इस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि इमरान खान की वजह से मुल्क के अंदर आइनी बहरान पैदा हो गया। जनाब, आइन और कानून के तहत इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी। ये जुमला ज़रा पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन PTI भी इस मौके पर अड़ गए हैं कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, जुमलों का इस्तेमाल होता है, अड़ गए हैं या डट गए हैं। ब्लूमबर्ग ने जो बात लिखी है उसका तर्जमा जो सही बनता है वो ये है कि इमरान खान डट गए हैं अपने इस मौके पर। अब डट गए एक मुस्बत अल्फाज में, अड़ गए हैं नून जो जंग जियो ग्रुप ने इस्तेमाल किया नेगेटिव इमरान खान को पोर्ट्रे करने के लिए। और अब बैकग्राउंड तो आप बता ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म जैसे कोई हवा में दे रखा है। जनाब, हवा में ये हुक्म नहीं दिया, उसके पीछे बाकायदा एक बैकग्राउंड है। इमरान खान ने आइन और कानून के तहत असम्बलियाँ तोड़ी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, मामला इन्होंने नहीं कराया, मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया और फिर चेयरमैन PTI इमरान खान भी अड़ गए। अड़ नहीं गए जनाब, आइन और कानून ये कहता है कि आपने दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो आइन और कानून, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। अदालतों के फैसले पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं, उनके ऊपर डिबेट होती है। आप बरसों ये बहस करते हैं कि आइनी था या गैर आइनी था, कभी आप नहीं कहते गलत था। आइनी या गैर आइनी के ऊपर बात होती है और उसके ऊपर आप अमल करते हैं, बाकी सारी बातें तो चलती रहती हैं। दो चीज़ें हैं, इमरान खान ने आइन और कानून के तहत असम्बलियाँ तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इसके मुताबिक इमरान खान इलेक्शन कराना चाहते हैं। इसमें अड़ गए का क्या मामला हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस तरह से तो नहीं कर दिया कि अपनी तरफ से कोई बैठे बैठे फैसला कर दिया। आ गई जुमला साथ जोड़ क्या रहे हैं। दूसरी जाने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए। अब यह है वो जहर, यह है वो दलाली। इसमें आप बताएं तो सही, हुकूमत का मौक़िफ़ इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने से क्या मुराद है? क्या आइन ने यह लिखा है कि मुकर्रर वक्त से मुराद यह है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले टूट जाएं, तो क्या उनके इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब उन असम्बलियों की मुद्दत खत्म होगी? नहीं जनाब, ऐसी सूरतों में तो 60 दिन के अंदर होंगे जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, और जब वक्त से पहले टूटेंगी तो 90 दिन के अंदर होंगे जब भी टूटेंगी। तो इन्होंने दो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर ये झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की कि हुकूमत सच्ची है। वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों और इमरान खान के चाहते हैं वक्त से पहले हों। इमरान खान ने
پچھلے 6 ماہ سے یہ بات کہی نہیں کہ آپ قومی اسمبلی کے انتخابات اسمبلیاں توڑ کر کرائیں وقت سے پہلے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑی. اب تو یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ الیکشن ایک وقت پر کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. تو جنگ جیو گروپ میں تیسری دفعہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پر دلالی کے اگلے درجے کے اوپر جا چکا ہے. اب دوسری چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی انہیں دونوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا، کیونکہ ایک ہے سپریم کورٹ، دوسرا عمران خان نے اسمبلیاں توڑی. اب یہ پہلے بلومبرگ کی رپورٹ کو جھوٹا پورٹرے کیا، اس کے بعد چیف جسٹس کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی ایک مبینہ آڈیو جو ہے وہ سامنے لائی گئی اور اس کے ذریعے پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی شاید کوئی سازش ہو رہی ہے. اب جناب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں گزشتہ تقریباً 2006 سے گنے تو کتنے بنتے ہیں جناب، 14 اور 3 17 16-17 سالوں سے اسلام آباد کے اندر مختلف میڈیا کے اداروں کے اندر کام کر چکا ہوں. ISPR کور کرتا رہا ہوں اور ڈیفنس ایشوز کور کرتا رہا ہوں، بے شمار بریفنگز اٹینڈ کی ہیں ISPR کی، اور الحمدللہ وہاں پر ہمارے اچھے سورسز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کچھ ہم خبریں بھی دیتے رہتے ہیں اس حوالے سے، تو میری بھی اس لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. میرے تک جو معلومات پہنچتی ہیں ان کے مطابق وہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے، جو خواتین ہیں وہ بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں. اب خواتین کیا ہیں؟ وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ کسی کی ساس بھی ہو سکتی ہیں. جو ماں ہے وہ کسی کی ساس بھی ہوگی، ٹھیک ہے جی. جو بہن ہے وہ کسی کی جو ہے وہ نند بھی ہوگی، کسی کی بھابھی ہوگی، اسی طرح سے کسی کی بیوی ہے. یہ سارے رشتے ہیں ہمارے یہاں خواتین کے معزز، اور خواتین بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو کے اوپر، آپ ذرا گھروں میں جا کے اپنی والدہ سے بات کر لیں یا اپنی ساس صاحبہ سے بات کر لیں، اپنی بیوی سے بات کر لیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے بہتر ہے اور وہ بہتری کر رہا ہے. اب پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اس کو سچ بھی مان لیا جائے، ایک گفتگو ہے، گھریلو خواتین کی ایک گفتگو ہے، اس گفتگو کے اندر نام آتا ہے عمران خان کا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ حق پہ ہیں اور چیف جسٹس ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے آئین اور قانون کی بجائے ساس کی بات سن کر فیصلہ کیا؟ اور جناب جواب اس بات کے اوپر دینا، کیا آئین اور قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے؟ اس میں ساس صاحبہ کہاں سے آ گئیں؟ سنیے ذرا جنگ گروپ کس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہا ہے. ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس ماجبین نون کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی اور ان کی ساس اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ گفتگو کر رہی ہیں. اب جناب بات یہ ہے کہ جس قسم کے آپ کا پروفیشن ہے اسی قسم کے آپ کے دوست ہوتے ہیں. میرا اٹھنا بیٹھنا اگر صحافیوں کے ساتھ ہے تو میری فیملی کے جو ٹرمز ہیں وہ اگر ان کی فیملیز کے ساتھ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو اگر ہماری مائیں بہنیں بیوی ساس کوئی بھی جو ہے وہ جب ان کے آپس میں بات چیت ہوگی گپ شپ ہوگی تو اس میں اگر ہمارا پروفیشن بھی آ جائے گا اور باقی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. اب کیونکہ ایک ہیں جناب چیف جسٹس کی ساس، ان کے داماد چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، دوسری ہیں جناب علی اگر جو ہے وہ ایک وکیل کی بیوی، تو ان کی گفتگو اسی قسم کی ہوگی. اگر ہو رہی ہے تو اس میں کیا ایسا حرج ہے جس میں دیکھیں ماجبین نون کہتی ہیں کہ میں رات سے عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں بتا نہیں سکتی، دعائیں مانگ رہی ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، ظاہری بات ہے پوری قوم چیف جسٹس کے لیے دعا کر رہی ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹے رہے ہیں. انہیں کتنا بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، کیا کیا کھنڈے استعمال کیے گئے. اور پھر جو آپ نے تھم نیل دیکھا، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں. یہ بیسیکلی دیکھیے 3 جرنیل پہنچے تھے نا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. 3 جرنیل تھے نا، ایک ریٹائرڈ جنرل جو کہ ڈیفنس سیکٹری تھے اور 2 حاضر سروس جنرل، جن میں سے ایک کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ DG ISI صاحب تھے اور دوسرے کے متعلق دوسرے جنرل صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کوئی DGMO کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ DGMI تھے. خبر آئی نا، کوئی تردید تو نہیں ISPR کی جانب سے. یعنی 3 جرنیلوں نے ملاقات کی. اب 3 جرنیلوں نے ملاقات کی تو باقاعدہ طور پر کسی پلان آف ایکشن، کسی منصوبے کے تحت ملاقات کی. اب وہ ملاقات کا مقصد کیا تھا وہ سامنے آ چکا، اور اگر ملاقات کی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو اعتماد میں لیے بغیر کی ہو؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آرمی تو آپریٹ اس طرح کرتی ہے، ظاہری بات ہے وہ ان سے بات ہوئی ہوگی آرمی چیف سے. تو 3 وہ اور ایک آرمی چیف، 4 جرنیل ہو گئے. اب ممکنہ طور پر پلان کیا تھا جس پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے بات کی منصوبہ اور اس کے بعد پھر بات اس کے اوپر. دیکھیے یہی منصوبہ تھا نا، یہی پلان تھا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں جناب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن دیکھیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، ایسی صورتحال ہے، سیکورٹی نہیں دے سکتے. یہ وہ قائل کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس نے کہا جناب 90 سے لے کے پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، کب الیکشن کینسل ہوئے ہیں؟ اب کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے، 90 دن کے اندر ہونا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو سیکورٹی دینی ہے. اور دیکھیں گے اس کا حکومت بادل بھی. اور اگر پنجاب میں صرف الیکشن ہوں گے تو زیادہ سیکورٹی تو چاہیے ہی نہیں، باقی الیکشن تو اگر آپ بعد میں ہوں گے تو اس وقت چاہیے ہوگی. اب اس معاملے کے اوپر کیونکہ چیف جسٹس کے اوپر جو دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی اور سارا کچھ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا، وہ نہیں مانے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جناب. اگلے دن جب فیصلہ آیا، اگلے دن جب ریمارکس آئے تو سب کو پتہ چل گیا. حالانکہ ایک دن پہلے سب نے کہا جناب پتہ نہیں جرنیلوں نے ملاقات کی ہے تو چیف جسٹس بک گئے ہیں یا معاملہ پیچھے ہو جائے گا. لیکن سب نے دیکھا یہ جب معاملہ نہیں اس طرف کو گیا جس طرف اسٹیبلشمنٹ ہینڈلرز اور مافیا چار ہے، اس کے بعد پھر ایک نیا فیز. اچھا آگے چل کر کیا
انہوں نے کہا جی میں دعائیں مانگ رہی ہوں، پوری قوم دعائیں مانگ رہی ہے۔ رافعہ طارق کہتی ہیں یار لوگوں کو بھی کہا اور عمر کو ایک میسج بھیجا ہے میں نے، تم لاہور کے جلسے میں، اچھا کیا ہوا اگر انہوں نے میسج بھیجا تو ٹھیک ہے، اگر دیکھیں نا میں ایک صحافی ہوں، ٹھیک ہے، میں لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے دوست رشتہ دار، میری فیملی جو ہے وہ میرے بیوی بچوں کے دوست احباب کے، ان کے پاس اگر میرا نمبر ہے، میں اپنے یا تو میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں، وہ مجھے کہیں جناب فلاں جگہ یہ ایشو ہے تو کائنڈلی اس میں آپ یہ موقف اپنائیں یا یہ کام کریں، حق اور سچ اگر ہوگا تو میں تبھی اپناؤں گا نا، ایسا تو نہیں، اللہ نے مجھے بھی عقل دے رکھی ہے، تو وہ تو پہلے ہی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر چکے ہیں، اس پہ اگر انہیں کہا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا جی لاکھوں بندہ ہے، شہر لاہور میں لاکھوں بندہ تھا، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو تمہارے لیے دنیا کتنی دعا کر رہی ہے اس وقت جس سے تمہاری ہمت اور تمہاری سیفٹی، یعنی کیا مطلب ہوا ایسا، انہیں ہمت اور حوصلہ دے رہی ہیں کہ تم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو۔ بھائی آڈیوز تو وہ تھیں جو نواز شریف اور شہباز شریف کی آیا کرتی تھیں کہ جناب اس کو سزا دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اتنے بریف کیس پہنچا دو، اس کو یہ کرو، اس کے بعد جناب علی چیف جسٹس کے خلاف سازش، سپریم کورٹ پہ حملے۔ بھائی آپ 90 کی دہائی کے اندر کیا زندہ رہ رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ایسی آڈیوز لے کے لاتے ہیں اور پرے مارتی ہے پاکستانی قوم اس کو اٹھا کے، عام پاکستانی میں، صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نہیں، یہ تو آپ کی حالت ہے۔ کس قسم کے آپ نے گوس قسم کے لوگ بھرتی کر رکھے ہیں نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے اندر، جو ایسی آڈیوز کو لیک آڈیو اور پھر آگے جنگ جیو گروپ اس کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان چیف جسٹس کی ساس کہتی ہیں اللہ ان کو کمزور کرے، کن کو جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کو ہمت دے جو آئین اور قانون کے ساتھ ہیں۔ جس پر رافعہ کہتی ہیں کہ رات میں نے دونوں کو، اس کو اور منیب کو، گڈ کا میسج بھی بھیجا۔ کیا مطلب؟ ڈیفینیٹلی اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بینچ کے اندر اگر جسٹس منیب اختر ہیں، وہ ہیں، یا تو آپ اتنے ہو جائیں نا، آپ کہیں جی ججز انسان نہیں ہیں، یا وہ سوسائٹی کے اندر نہیں رہتے، یا وہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتے۔ ایک طرف تو نون لیگ جو ہے کہ بعض ایسے صحافی ہیں جو براہ راست، میں اس کے اوپر خبر بھی دے چکا ہوں، یعنی نون لیگ مریم نواز کے انتہائی قریبی صحافی، آپ ان کا نام جانتے ہیں، وہ براہ راست ملاقات کیا کرتے تھے جو ہے وہ مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے کیا کرتے رہے کچھ مخصوص جسٹس۔ اس وقت تو آپ کی یہ چیز نہیں آئی، جنگ جیو گروپ نے تو افتخار چودھری صاحب کو بڑا اٹھا کے رکھا، یعنی یہ پروپیگنڈا، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پورٹرے ایسے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے میں سارے بھائی ہر گھر کے اندر خواتین یہی بات کر رہی ہیں، چاہے وہ جج کی بیوی ہیں، چاہے وہ جرنیل کی بیوی ہیں، چاہے وہ صحافی کی بیوی ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک اور اینگل سے سوچ رہی ہیں، جج ہے یا جرنیل ہے، وہ تو جو اس کے پاس ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اپنا مستقبل، ساری چیزیں، آئین پاکستان، باقی چیزوں کو مستقبل، وہ تو عام بندے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں چاہے جج کی بیوی ہیں، جرنیل کی بیوی ہے، صحافی کی بیوی ہیں، وہ ایک کامن پاکستانی کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا، تو گھر گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ شہباز گل نے بھی یہ ٹویٹ کیا کہ آپ ذرا اپنے گھروں کے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیں، وہاں خواتین کیا بات کر رہی ہیں، تو اس میں ایسی کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا جی جلدی الیکشن ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ دوسروں نے انہوں نے کہا جی مارشل لا لگانے والے بھی اس پر مارشل لا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، گلی محلے میں ہر جگہ لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ دھمکیاں تو نون لیگ، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بات کی، یہ تو بلاول بھٹو دے چکا، یہ تو آج شاہد خاقان عباسی نے بھی جو ہے وہ سامنے رکھی۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، بحران جتنا شدید ہے فوجی آمریت کو راغب کرنے کے لیے کافی ہے شاہد خاقان عباسی۔ بلاول بھٹو اس سے پہلے دھمکی دے چکے کہ ایسا اگر عمران خان نے کیا تو ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ مریم کیندوا یہ بات کر چکی، نون لیگ بات کر چکی، مولانا فضل الرحمان یہ بات کر، اس وقت آپ کے کان نہیں کھٹتے۔ تو ان چیزوں کے اندر کبھی کوئی اس قسم کی چیز نہ پہلے موجود تھی نہ اب ہے۔ دوسرا واقعہ، دوسری بات جس سے ان کے پاس بیانیاں بھی نہیں ہے، عمران خان انٹرویو دیتے ہیں تو وہیں سے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیچاروں کے پاس خبر ہی نہیں ہے، اس ٹی وی اس میڈیا چینل کے پاس چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پچھلے 1970-71 سے لے کے آج تک کون عمران خان ہے جو کہ پاکستان کا اتنا بڑا برانڈ ہے، جن کے اوپر ان کی روزیاں روٹیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، خود سے کوئی خبر انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا کوئی سوشل ایشوز کے اوپر، کوئی عوامی ایشوز کے اوپر یہ خبر لے کر آئیں؟ اب عمران خان نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا، عمران خان نے آفتاب اقبال کو دیا، کیا کرکس کیا تھا؟ عمران خان نے کہا جی جنرل باجوہ نے مجھے دھوکے دیے، کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے مقاصد الگ لگتے، مطلب میں یہ سمجھتا رہا، وہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یار جنرل باجوہ کا وہی سٹینڈ ہوگا کرپشن کے خلاف جو میرا سٹینڈ تھا، اور میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ نیا NRO نہیں دیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، شہباز شریف کو لے کر آئے، میرے خلاف سازش کی، اس کے بعد چوروں کے حوالے حکومت کر دی۔ اس میں کیا ہے؟ دوسری بات کیا جس کے اوپر بات ہوئی، جس کو لے کے بہت زیادہ اچھلا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جناب جنرل باجوہ کے کہنے پر، اب ہیڈ لائن یہ لگائی جنگ گروپ نے، جنرل باجوہ کے مشورے پر۔ اب کہنا کیا ہوتا ہے، مشورہ کیا ہوتا ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ کہنا جب آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ کوئی بات کر دیا کرتا ہے، مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی میں یہ کام کر لوں، وہ کہتا ہے نہ کرو یا کرو۔ اب یہ اتنا بڑی دلالی ہے اس جنگ گروپ کی جانب سے کہ عمران خان ایک ریفرنس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی۔ کیا عمران خان جو بات آج سے 1 سال پہلے 6 ماہ پہلے کر رہے تھے ایگزیکٹ وہی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اس کا کردار ہے، آپ کہہ رہے تھے نہیں جناب، وہ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں۔ اگر وہ نیوٹرل تھے تو اب بھی جرنیل کیوں مل رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور جنرل باجوہ کیوں مان رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے 2 ملاقاتیں کی تھیں، چاہے عمران کے کہنے پہ کی ہوں یا کسی کے کہنے پہ کی ہوں، آپ تو نیوٹرل تھے۔
تو وہ بات ریفرنس دے رہے ہیں عمران خان کے عارف علوی صاحب کے ساتھ کہ ہاں جب جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو اسی طرح جیسے جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا، وہ مانتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یہ بھی تو بات عمران خان نے کی کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ تو یہاں بھی جب عمران خان بار بار الیکشن کا ذکر کر رہے تھے تو جنرل باجوہ اس پی ڈی ایم مافیا کے اعتماد کے بغیر کیسے مل سکتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ پورا پی ڈی ایم مافیا بھی یہی کہہ رہا تھا اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو جنرل باجوہ نے بھی یہی کہا جناب آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیاں توڑیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ تو عمران خان نے یہ بات کی کہ یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، ٹھیک ہے جی، کہ ان کے کہنے کے اوپر، اور میں پہلے یہ چاہتا تھا ملک کے اندر الیکشن ہو، میں نے اسمبلیاں توڑ دی تاکہ عوام کے پاس صحیح مینڈیٹ آئے، کیونکہ میری حکومت غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی۔ اب اس کو جنگ جیو گروپ پوٹے عمران خان نے جنرل باجوہ کے مشورے سے یہ وہ، یعنی جھوٹ اور دلالی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ مخصوص صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس، جن کو میں کم سے کم صحافی نہیں مانتا، جن میں سے کئیوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا، انہیں اچھی طرح سے میں جانتا ہوں وہ کتنے پانی کے اندر ہیں، جو کہ 2 لائنوں کی خبر نہیں لکھ سکتے، وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں جناب کہ عمران خان دیکھیں بار بار ڈسے جا رہے ہیں، عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اور بڑے بڑے جو نام نہاد انویسٹیگیٹو جرنلزم ہیں، جن کی جرنلزم صرف یہی ہے کہ فلاں کا نکاح کب ہوا تھا، کوئی انہیں نہ کبھی سوشل میڈیا، نہ ہی انہیں کبھی کسی سوشل ایشو کے اوپر کوئی کام کیا، نہ ہی کسی عوامی ایشو کے اوپر کوئی کام کیا، لے دے کے وہ ان کے پاس یہی ہے جی فلاں کا نکاح اس طریقے کو ہوا تھا، فلاں کا اس طریقے کو نہیں ہوا تھا، ڈاکومنٹ ان کے پاس جہاں سے آتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں، یہ بیانیہ مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے جو بیانیہ اس وقت سامنے آیا۔ اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے جواب میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے، اور صورتحال جب گھر کی خواتین کی آڈیو تک آ جائے تو پھر میرا خیال ہے آپ صلح ہی کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔